सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। गो के इस वक्त जिक्र है इमरान खान के 2 नवंबर के एक्शन का, जिसमें वो इस्लामाबाद को बंद करेंगे, और इस जिक्र में छुप गई हैं बहुत सारी दूसरे बहुत अहम मामलात, कौमी नौइयत के मामलात जो कि इंतहाई अहम है। इनमें से एक अहम मामला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट का कारोबार न सिर्फ ठप हो गया है बल्कि रियल एस्टेट कारोबार का तमाम पहिया जाम हो गया है, जिससे मईशत को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसके साथ ही ये इतलात भी है कि रियल एस्टेट के कारोबार में जो कमी आई है या जो वो बंद हो गया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला की तरसील होती है उसमें भी सख्त फर्क पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो ज़र मुबादला की तरसील के टारगेट्स थे गुज़िश्ता 2 महीनों में वो नाकाम हुए हैं, जो कि एक तशवीश की बात है। इसी दौरान खबरें ये आई हैं कि जहां एक जानिब प्लॉटों की खरीदो फरोख्त बुरी तरह से मुतासिर हुई है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में बिल्डर्स की सबसे बड़ी तंजीम एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद का कहना यह है कि वो जायदाद की कीमतों के तयन और टैक्स का नया निज़ाम मुतारिफ ना कराने की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तमाम तामीरात रोक रही है, और इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसने भी काम रोकने का फैसला किया है और कराची में तमाम तामीरात रोक दी जाएंगी, ये कहा गया है आबाद की जानिब से। 2 मसले हैं, और इसी हवाले से लाहौर में रियल एस्टेट डीलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और इस कारोबार से मुंसलिक लोग सड़कों पर निकले हैं। इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर रफीक हसरात, जो कि प्रेसिडेंट हैं DHA स्टेट एजेंट्स लाहौर से हमारे साथ हैं। क्या पोजीशन है मेजर साहब, आप बताइएगा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के कारोबार की लाहौर में अब जो इस वक्त की सूरत हाल है और 6 महीने पहले की जो सूरत हाल थी? ना सिर्फ लाहौर बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट की सिचुएशन है, जून तक तो ये एक्सीलेंट मैनर में चल रही थी और बेहतरीन कारोबार हो रहा था और लोगों का रोज़गार भी इससे चल रहा था और प्रॉपर्टी के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा था। यकम जुलाई को हुकूमत ने टैक्सेस के रेट भी 100% बढ़ा दिए, और उसके साथ साथ जो फेयर प्राइस टेबल बनाए गए उनमें चूँकि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था DC रेट के साथ, तो उनकी वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया लोगों के ऊपर, और उससे भी बढ़ के जो खौफ और राज पैदा किया गया FBR की तरफ से कि जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है उनको हम सीज़ कर लेंगे, अकाउंट को हम सीज़ कर लेंगे, तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ टैक्सेस के बाद और जो फेयर प्राइस टेबल बनने के बाद, और ख़ास तौर पर ये खौफ और राज की वजह से कि अभी अनफॉर्चुनेटली इन तमाम वजूहात की बिना पर जहाँ पर डेली DHA लाहौर में 100 ट्रांसफ़र हो रही थी, वहाँ अभी तकरीबन 10 ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन दिस इज़ ए वेरी ड्रास्टिक चेंज, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ रियल एस्टेट का, और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और अगर ये काम इसी तरह रहा तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ लोगों की माइशत तबाह हो जाएगी बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत बुरी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब अब इसमें एक अहम रुख है, और वो ये कि आबाद ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कहा है कि वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो उसका मरकज़ है कराची में तामीरात का तमाम काम फौरी तौर पर रोक रही है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन जनाब मोहसिन शेखानी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। आपका मामला रियल एस्टेट के जो कारोबार के हवाले से जो मामला है, जो कि हुकूमत ने नए कवानीन मुतारिफ कराए थे, वो मामला तो
پلاٹوں کے کاروبار کا معاملہ تھا، وہ متاثر ہو گیا، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو تعمیرات کے حوالے سے ہے اور آپ کے لیے تو حکومت نے مراد کا اعلان کیا تھا۔ تھینک یو کامران صاحب آپ کے پروگرام کا، اور اس توسط سے ہم آگے اپنی ساری پوزیشن آپ کو کلیئر کرتے ہیں۔ بیسیکلی کنسٹرکشن جب ہوتی ہے تو ڈاکومنٹیشن کے لیے لیز یا جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنی پراپرٹیز وائٹ دکھانی پڑتی ہے۔ دنیا بھر میں جب پہلا گھر لیا جاتا ہے تو ان کو فری دکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو پوزیشن ہے، ہمارے یہاں کراچی میں صرف 52% کچی آبادیاں ہیں، جو آپ کو نہ الیکٹرک نہ چیزیں، اور ہم اپنے آپ کو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے 8.8 ملین ہاؤسز شارٹیج ہے پاکستان میں، اور آپ نئے ٹیکسز یا نئے سسٹم پہ جا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ اس میں آ جاتی ہے۔ جب آپ تعمیرات کرتے ہیں، جب آپ پلاٹ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وائٹ پیسے دکھانے ہوتے ہیں۔ جب وائٹ دکھائیں گے اس کی اسٹیمپنگ ہے، 13% اسٹیمپنگ ہے۔ آپ فیئر ویلیو کی بات کرتے ہیں، دنیا میں 2% 3% ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آپ فیئر پالیسیز پہ ٹیکسز وہی کریں گے تو کس طریقے سے یہ سائیکل چلے گا؟ لوگوں کے پاس وائٹ کہاں سے آئے گا؟ انڈیویجول لوگوں کے پاس کوئی اپنا گولڈ بیچتا ہے۔ تعمیرات کے حوالے سے تو حکومت کی بڑی پرکشش یہ پیشکش تھی کہ آپ تعمیرات کریں، اور اس کے بعد بہت ہی مختصر انہوں نے جو شرح رکھی تھی، بہت ہی مختصر تھی کہ وہ آپ دیں اور وہ آپ کا ٹیکس ہوگا، جو کہ کل تعمیرات کا مختلف جو ٹیبلز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں 1% ہے، کہیں آدھا % ہے، کہیں 1.5% ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا کم از کم بلڈرز کے لیے۔ ڈیفینیٹلی، اور ہم نے اس پہ گورنمنٹ کا بڑا ہم نے کہا کہ آپ کو جو فنڈز جمع ہوتا تھا، گورنمنٹ نے ہمیں بولا کہ 80 کروڑ روپے ٹیکس میں آتے ہیں۔ جب ہم نے فکس ٹیکس کی پالیسی دی اور ہم نے انہیں کہا کہ اس 8 ارب روپے جمع ہوں گے آپ کو، اور آن لائن سسٹم ہو جائے گا اور ہمیں یہ رشوتوں کے سسٹم سے نکل جائیں گے اور ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو وہ فنڈز ملے گا۔ ٹیکس تو جاتا تھا، تو وہ ایک بہت اچھی پالیسی تھی، ہم نے اس کو ایگری کیا، ہم نے اس کے امپلیمنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور چیزوں کو ہم نے تو ان کو یہاں تک کہا کہ پرانے پروجیکٹ کو بھی ریلیف دیں۔ نئے پروجیکٹ کے لیے پالیسیز تھی تو آپ کو ٹیکس میں امیجیٹلی چیزیں ملنی شروع ہو جائے، لیکن اس کے بعد جب آپ کے پاس بائر نہیں ہوگا، آپ کے پاس لینے والا پراپرٹی نہیں ہوگا، جب آپ کی بلڈنگ تیار ہوگی، آپ بکنگ کریں گے، فنڈز نہیں آئیں گے، اس لیے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پہ اثر اس وقت آئے گا جب بائر آئے گا، اور بائر جو ہے وہ شکنجے میں آ جائے گا، کیونکہ اس سے انکم ٹیکس والا آپ کو اس کا ریکارڈ دینا ہوگا، اور انکم ٹیکس والا اس سے پوچھے گا کہ تم کہاں سے لائے، اور پھر وہ پورا سلسلہ کہ اس کے پاس وائٹ نہیں ہے تو وہ وائٹ کہاں سے دکھائے، اور اس کی وجہ سے یہ تعمیرات اور یہ جو فلیٹس اور یہ جو بلڈنگز کا کام ہے یہ متاثر ہوا ہے، جیسے کہ پلاٹس کا کاروبار ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوا ہے، اور جو انویسٹمنٹ انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس کو شو کرنے میں پرابلم ہے۔ اس میں انویسٹرز بھی ہوتے ہیں، جو انیشیل اسٹارٹ جب پروجیکٹ ہوتا ہے انویسٹر آتے ہیں، فورن انویسٹرز بھی آتے ہیں، تو ان کے پیسے بھی وہ ڈیفرنٹ چینل سے بھیج سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی جو حالات ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں پاکستان کے، تو آپ کا پیسہ اس طرح نہیں ہے کہ $1,00,000 وہ باہر سے بھیج دے گا، وہ بھی ڈیفرنٹ چینل سے $10,000 کر کے بھیجتا ہے، تو وہ سارے سسٹم رک گئے، جو پیسے آنے تھے وہ رک گئے، تو سائیکل رک گیا، تو سائیکل رک جائے گا تو اکانومی، آپ کی انڈسٹری پوری، آپ کی الائٹ انڈسٹری، آپ کی امپلائمنٹ، آپ کی سب چیزیں رک جائے گی، اور شارٹیج آف ہاؤسز بڑھتی جا رہی ہے، ہم کچی آبادیوں کو رجحان دے رہے ہیں۔ اچھا، مگر یہ سب طے تو آپ لوگ خود کر آئے تھے، حکومت کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کر کے آئے تھے، ہر چیز سیٹل کر کے آئے تھے، آباد اس کا حصہ تھی۔ اب یہ 6 مہینے بعد آپ نے تعمیرات روک دیے ان معاملات میں جو کہ آپ خود سیٹل کر چکے ہیں۔ دیکھیں، آباد اس ٹیم میں بیٹھی ہوئی تھی، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس تھے پورے پاکستان کے، فیڈریشن آف پاکستان بیٹھے ہوئے تھے۔ آباد کو جب آپ نے کہا کہ آپ ویلیوشن کر دیجئے ودن 10 days 7 days، تو ہم نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے۔ آباد نے نہ ویلیوشن دی نہ پرائز دی۔ بیسیکلی ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ بہت شارٹ ایریا نظر آ رہا ہے، ان کو ڈیفینس، کلفٹن، لاہور ڈیفینس، وہ ہائی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، جو ٹوٹل 5% آف پاکستان کے انڈسٹری کی چیزیں، 95% تو وہ لوگ ہیں جو لو، مڈل لو اور پور ایریا ہے، تو ان لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ان کو کیسے ٹرانسفر ہوگا، سسٹم کیسے ہوگا، سسٹم ہی رک گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کا ریٹ ڈیفرنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا ریٹ ڈیفرنٹ، ابھی تک گورنمنٹ آف سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں پڑا، رجسٹریاں ہو نہیں رہی، وہاں پہ آپ ایک چیز 300 روپے گز سے گورنمنٹ آف سندھ کو دے رہے ہیں اور 1000 روپے گز کے حساب سے فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، فیڈرل کہہ رہی ہے مجھے 1000 سے تو آپ ڈیفرنٹ ریٹ، ڈیفرنٹ چوری، آپ کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا گورنمنٹ آف سندھ کو، ڈی سی ریٹ کو، جب آپ ایک ریٹ پہ
होंगे तो ये चीज़ें आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। कहा यह जा सकता है कि इस वक्त मुंजमद है पाकिस्तान में कारोबार रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, और अब आबाद ने फैसला किया है कि वो फौरी तौर पे तामीरात भी रोक रही है। बहुत अहम मामला है। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार को फौरी तौर पे इस पर तवज्जो देनी होगी। कमांड से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान 2 नवंबर की भरपूर तहरीक के मैच की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और आज उन्होंने एक बड़ी बाउंसर की है। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक फ्रंट मैन के ज़रिए ऑपरेट कर रहे हैं और वो फ्रंट मैन उनके लिए कमीशन जमा कर रहा है। नाम लिया है उन्होंने जावेद सादिक का। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। इमरान खान 2 नवंबर की मुकम्मल तैयारी में है और भरपूर तैयारी में अब वो रोज़ाना ऐसा लगता है कि मीडिया में आएंगे और इस हवाले से लोगों को आगाही देंगे। उनका बुनियादी मकसद ये है कि करप्शन के खिलाफ वो इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं और करप्शन के ही मामले में आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर बकौल उनके भरपूर करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से उन्होंने नाम लिया है एक शख्स जावेद सादिक का, जो कि मकामी बिजनेसमैन है, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में वो मंसूबे जो चीन की मदद से बन रहे हैं या चीनी कंपनीज की मदद से बन रहे हैं उसमें किक बैक और कमीशंस है और इन किक बैक और कमीशंस को जनाब शहबाज शरीफ बकौल इमरान खान के जावेद सादिक के थ्रू हासिल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक चाइना की ZTE कंपनी से है। जावेद सादिक की ZTE कंपनी के बारे में बहरहाल ये बात बहुत अहम है कि चाइना की ZTE कंपनी पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में करप्शन के इल्जामात हैं। ZTE कंपनी पर नॉर्वे ने हाल ही में पाबंदी भी लगा दी है क्योंकि वो भरपूर करप्शन में बराह रास्त मुलव्विस पाई गई थी। नॉर्वे की हुकूमत को ये गैर मामूली कदम उठाना पड़ा। जावेद सादिक से मुंसलिका ZTE कंपनी पर नाइजीरिया में जो आजकल दुनिया की बहुत मानी जानी हुई करप्शन की तहकीकात हो रही है, उसमें भी मरकजी किरदार की हैसियत से चाइनीज कंपनी ZTE का नाम आया है। ये बात भी बहुत अहम है जो कि हमें पता है कि ZTE कंपनी से मुंसलिक जनाब जावेद सादिक का ताल्लुक न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब के साथ है या जैसे कि बताया गया है, उनके ताल्लुकात पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे और वहाँ की अहम तरीन शख्सियात के साथ उनके बराह रास्त ताल्लुकात थे और ख़ास तौर पर इस हवाले से पीपल्स पार्टी के दौर में नवाब शाह में बनने वाला सोलर पावर मंसूबा उन्हीं की काविशों का नतीजा था। इमरान खान ने आज कहा कि ZTE और जावेद सादिक 4 मंसूबों में मुलव्विस हैं और इन 4 मंसूबों में वो जनाब शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन थे और इस हवाले से उनको 15 अरब रुपए मिल चुके हैं, जबकि बाकी रकम मिलना बाकी है और ये कुल मिला के 26 अरब रुपए उन्हें मिलेंगे कमीशन के, जो कि वो बांटेंगे जनाब शहबाज शरीफ के साथ। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक, कनाडा का वो सिटीजन है। वो शहबाज शरीफ के साथ, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो जब मीटिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर से तो अपना आदमी आगे कर देते हैं कि जी ये हैं जी जावेद सादिक, इनसे बात करें। जावेद सादिक फिर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। जावेद सादिक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर वो कमीशन लेते हैं। ये अब हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं, इसमें तस्वीरें हैं इनकी, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका पार्ट और जावेद सादिक के सिग्नेचर है कॉन्ट्रैक्ट्स पे जिधर उनको कमीशन मिली है। आगे करते हैं उनको शहबाज शरीफ, वो फिर कमीशन लेते हैं। तो अब तक इनकी जो मिल गई है वो 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। ये मामला अभी शुरू हुआ है। जाहिर है कि फिलहाल ये जनाब इमरान खान के इल्ज़ामात हैं, लेकिन क्योंकि बहुत अहम इल्ज़ामात हैं और बहुत अहम मौका है ये सियासी तहरीक का, इसीलिए जनाब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन इल्ज़ामात की तर्दीद की। 26 अरब 54 करोड़ रुपए का हर्जाना है का मैं दावा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और मेरी
عدالت سے استدعا ہاتھ جوڑ کے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کیس کو لگائیں. ڈیلی بیسس پہ میں ہاتھ جوڑ کے عدالت سے گزارش کروں گا ڈیلی بیسس پہ لگائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اگر میری جو حق گوئی ہے اس کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو پھر میں یہ 26 ارب اور 45 کروڑ روپیہ میں اس قوم کے 54 کروڑ میں قوم کے حوالے کر دوں گا. خان صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, وہ امیر ترین لوگوں سے پیسہ نکلوا لیں گے. اب بات ہونی چاہیے جاوید صادق سے, وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. یہ تمام الزامات جو مختلف حوالوں سے ان پر لگے ہیں بہت اہم الزامات ہیں. جاوید صادق کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہے اور انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا تو شاید میں ان کو بتا دیتا. یہ جو بھی میرے بارے میں کہا گیا ہے غلط ہے. میں ایک چائنیز ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے ZTE ٹیلی کام, میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں اور 1998 میں یہ کمپنی پاکستان میں آئی اور پہلی دفعہ میں پاکستان میں بزنس مین ہوا. اس کمپنی نے جو پاکستان میں کام کیا وہ PTA اور PTCL والے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ پرائسز ہم کتنے نیچے لے کر آئے. چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن دوسری کمپنی ہے جس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. 4 پروجیکٹ کا بتایا گیا ہے. پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے PITV بلڈنگ ہے, یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لاہور میں ہے, یہ عارفہ کریم پارک کے نام سے. یہ پروجیکٹ ہمیں 2007 میں ملا تھا جس وقت پرویز علی صاحب کے. دوسرا پروجیکٹ جو بتایا گیا ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا پروجیکٹ ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا یہ ایک فیڈرلی فنڈیڈ پروجیکٹ ہے جس میں 3 جوائنٹ وینچرز پری کوالیفائی ہوئی اور چائنا اسٹیٹ اور FWO ایک جوائنٹ وینچر ہے جو پری کوالیفائی ہوئی باقیوں کے ساتھ. اس میں ٹینڈر ہوئے اور ہماری جو قیمت تھی جو ہم سے اوپر والی کمپنی تھی اسے 4 بلین لو تھی. تو جو ٹرمینل بلڈنگ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی اس کو پیکج 3 بولتے ہیں, سول ایویشن اتھارٹیز نے وہ ہمیں دیا. اس پروجیکٹ میں نہ ہمارے کوئی کلیم ہے نہ کوئی پیسہ پڑا ہے نہ اس گورنمنٹ کا اس سے تعلق ہے. یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ پروجیکٹ ہمیں میرٹ پہ ایوارڈ ہوا. 2 اور پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا جو انفارچونیٹلی سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ میں اس کو بڑا ہی ایک سینسٹیو ایشو سمجھتا ہوں پاکستان کے لحاظ سے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ جناب جاوید صادق کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ZTE سے ہے, اس میں وہ ڈائریکٹر ہیں اور ZTE پر کرپشن کی تحقیقات ہو رہی ہے. کرپشن کے حوالے سے ZTE کا نام بدنام ہوا ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں ناروے پہ اس پر پابندی لگ چکی ہے. ZTE پر ہی سب سے اہم الزام یہ بھی ہے کہ نائجیریا میں جو کرپشن ہوئی ہے اس میں بھی وہ براہ راست ملوث ہے اور جناب جاوید صادق کا نام اگر اس میں آیا ہے تو یقینی طور پر یہ معاملہ تفتیش اور تحقیق طلب ہے. دوسری جانب وکلا کا ایک بار پھر معاملہ سامنے آیا ہے. لاہور میں آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک ملزم کو اس وقت گرفتار کرنے سے روک دیا گیا جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بیل کینسل ہو گئی تھی. پولیس اور وکلا کے درمیان تکرار ہوئی اور اس دوران چوری کا ملزم احاطہ عدالت سے فرار ہو گیا. پچھلے بدھ کو لاہور ہائی کورٹ میں وکیلوں نے اقدام قتل کے 2 ملزمان فیاض احمد اور شہرام کی ضمانت مسترد ہونے پہ نہ صرف پولیس کی تحویل سے اسے فرار کرایا تھا بلکہ پولیس اہلکاروں سے ان کی زبردست ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی. یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہے. ملزمان کو فرار کرانے والوں میں لاہور کے یہ واقعات, اس سے پہلے مختلف واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اور اس حوالے سے اب میڈیا میں اس کا مسلسل ذکر بھی ہو رہا ہے. اور اسی لیے گزشتہ 2 دنوں میں ڈان اخبار نے ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے لائرز بیہیویئر کے حوالے سے جس میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وکلا کی جانب سے ملزمان کو عدالتوں سے فرار کرانے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. وکیلوں جیسے قانونی پیشے میں ایسی لاقانونیت کا بڑھنا تشویشناک ہے. وکیلوں کی لاقانونیت اور تشدد کو باقاعدہ وکلا گردی کا نام دے دیا گیا ہے. وکلا تنظیمیں ایسے غیر قانونی رویوں کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہیں, یہ کہا اخبار ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں. ملزمان کو فرار کرانے کے لیے زیادہ تر واقعات لاہور میں پیش آئے ہیں. جب ہم نے لاہور کے وکیلوں سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا جب عدالتیں انصاف نہ دیں گی,
جب پولیس جانبداری کا شکار رہے گی، جب دیکھیں گے کہ تفتیش بھی غلط ہو رہی ہے، اور جب عدالتیں وکلا کے بولنے پر اپنے سامنے وکلا کی توہین کریں گی اور پھر وکلا کو روکیں گی کہ ان کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، جبکہ ان کا کام بھی انصاف کی لائن پر نہ چل رہا ہو، جہاں ظلم اور ناانصافی دیکھیں گے وکلا خود آگے بڑھیں گے اور ان لوگوں کو پولیس کی حراست سے چھڑائیں گے، بچائیں گے۔ ججز دیکھیں آنریبلز ہیں، ہماری اور ان کی عزت مشترکہ ہے، لیکن اس قسم کی جب ججز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اسی کمیونٹی میں سے گئے ہیں، اگر کسی کے ساتھ وہ برا سلوک کریں گے کل کو انہیں اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ جب یہ واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں مختلف واقعات آپ کو دکھا بھی چکے ہیں جس میں کہ براہ راست وکلا تشدد کرتے نظر آ رہے ہیں اور وہ پولیس پر بھی تشدد کرتے نظر آئے ہیں، جس کے حوالے سے بھی مختلف واقعات سامنے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی ظفر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ روزانہ واقعات آتے ہیں، ہم اپنی سکرینز پہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں ایسا ماحول ہے تو ہم اپنے ملزمان کو ایسے ہی چھڑاتے رہیں گے، اور وہ ریشنلائز کر رہے تھے ان تمام واقعات کو جن کو کہ اخبارات اور میڈیا وکلا گردی کا نام دے رہے ہیں۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے ریز کیا ہے۔ جو وکالت کا پیشہ ہے، اس کو اگر میں لفظ استعمال کروں کہ بڑا خوبصورت اور نوبل پیشہ ہے۔ اس کی ہم جب اوتھ کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کاوش کرنی ہے، اور وہ کاوش ہماری کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ وکالت پیشے میں کسی قسم کی لا قانونیت، کسی قسم کا تشدد، کسی قسم کا ہاتھ اٹھانا، کسی پہ اونچی آواز میں بولنا بھی میرا خیال ہے گوارا نہیں سمجھتا یہ پروفیشن۔ اس کا آئیڈیل قائد اعظم ہے اس پروفیشن کا۔ اب میجورٹی آف دی لائرز جو ہیں ہمارے، جو 99% میں کہوں گا وکیل، وہ اسی پیشے سے اسی اوتھ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1% ہمارا ہے وکلا میں، اور یہ میں بالکل اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ اس قسم کی حرکت چاہے جتنی بھی ناانصافی ہو رہی ہو، ہمارا کام ہے جا کے کورٹ میں، عدالت میں اپنے گواہی کو تھرو، اپنی ٹرائل کے تھرو، اپنی بحث کے تھرو اپنا موقف پیش کرنا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر ناانصافی جج کر رہا ہے یا پولیس کر رہی ہے کہ ہم اس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہم تو اس کے بلکہ اگینسٹ ہیں۔ اس لیے میں کیا ایکشن لیا گیا ان وکیلوں کے خلاف جو اس قسم کے تشدد میں ملوث نظر آئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آپ لوگ ججوں سے ناراض ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ میں جب اس سلسلے میں ایک قدم اٹھایا گیا، ٹھیک ہے اس کی مختلف بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ وکیل جو آپ کی بدنامی اور جو وکلا گردی بناتے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں کامران صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ اس کنونشن میں بھی میں نے یہی سپیچ کی تھی، میں آج آپ کے سامنے دہراتا بھی ہوں۔ میرے خیال کے مطابق ہماری پنجاب بار کونسل قانون کے مطابق جو ایک رائٹ فورم ہے جو ڈسپلن کرتا ہے وکیلوں کو، وہ ناکام ہو رہا ہے، اور وہ اتنے شدید طریقے سے ناکام ہو رہا ہے کہ میں ان کو بلیم کرتا ہوں۔ اگر آپ ایک وکیل کو اس طرح غلط کام کرتے دیکھیں تو سو موٹو لے کے ایکشن، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ہفتے کے اندر اندر اس کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا، پوری دنیا میں یہ پروفیشن ہے اور یہ از ون آف دا اولڈسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ، کہ اس کو اس طرح کی ٹالرنس نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی آپ ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں، جو ہماری تنظیموں کا قصور ہے کہ ہم اس کو ڈسپلن نہیں کرتے، تو پھر پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اس میں یہ نہیں بات بہت بہت شکریہ جناب علی ظفر ہمارے ساتھ تھے اور باقاعدہ تعصب کا اظہار کر رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ وکلا اس قسم کے رویے میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب بار کونسل جو ناکام ہو گئی ہے وکلا کو ڈسپلن کرنے میں، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی ہوں گے۔ واپس آتے ہیں ہم آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
صرف ذکر ہے 2 نومبر اور 2 نومبر جب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے. ابھی نہیں پتا کہ وہ کتنے روز کے لیے اسلام آباد کو بند کریں گے, مگر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور مجبور کر دیں گے وزیر اعظم نواز شریف کو کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں یا ان کی حکومت کو وہ گرا دیں گے. ظاہر ہے کہ اسٹیکس بہت ہائی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھرپور تیاری کرے گی. لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ آج 4 افراد جن میں 3 وکلاء اور 1 طالب علم ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد میں نظم و نسق چلتا رہے, زندگی چلتی رہے, کاروبار چلتا رہے, اور ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر یہ دھمکی دے رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کو بند کر دے گی, اور اس کے قائد عمران خان کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے, اور اس حوالے سے ان کی کچھ تقریروں میں شاید خون خرابے کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہا جائے کہ وہ اس بات کو ممکن بنائے اور یقینی بنائے کہ یہ سب کچھ نہ ہو. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں فوری طور پہ اسلام آباد کے پولیس کے سربراہ اور متعلقہ سینئر حکام کو کل طلب کر لیا ہے, اور آج اپنے ایک آرڈر میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے جو اس سے پہلے اقدامات کیے ہیں اس کی تشریح کی جائے, اس کی تشہیر کی جائے, اور جس کے لیے اسلام آباد کے 2 پارکس مختص کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی اجتماع ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں نظام زندگی کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ بہت اہم سماعت ہے اور اس کے براہ راست اثرات ہو سکتے ہیں 2 نومبر کے معاملے کے حوالے سے, کیونکہ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنبیہ کو ایک عدالتی حکم سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی اب ذمہ داری میں آ گئی ہے. یہ بات عدالت کا حکم آ گیا ہے کہ وہ یقینی بنائے اس بات کو کہ اسلام آباد بند نہ ہو اور سیاسی احتجاج اس کے مخصوص مقام پر ہو, نہ کہ پورے اسلام آباد شہر کو بند کر دیا جائے, جس کا دعویٰ جناب عمران خان نے کیا ہے. اسی دوران پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے کہ وہ 2 نومبر سے اسلام آباد کے اسکول بند کر رہے ہیں, اور اگر یہ دھرنا جاری رہا تو وہ مجبور ہوں گے کہ طالب علموں کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے اسکولز کھول دیں, اور پھر ان کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی. یہ ایک مشکل صورتحال ہے جو کہ بنتی جا رہی ہے, مگر اس میں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عدالتی حکم سے حکومت کو پابند کیا جا رہا ہے اور یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں 2 نومبر کو وہ نہ ہونے دے جس کی دھمکی تحریک انصاف اور جناب عمران خان نے دی ہے. عدالتی حکم اور اس حوالے سے جاری کارروائی اور اس کی تشریح ہم حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون, پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین جناب وائس چیئرمین جناب بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پڑھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے, جو آج کارروائی ہوئی ہے, اس کے بعد ایک مختصر حکم نامہ بھی آیا ہے. آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا, کیا یہ کہہ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ دیکھیں, یہ بڑا ہی ایک مشکل مسئلہ ہے, اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ایسے مسائل عدالت سے حل نہیں ہو سکتے. یہ میں جو جج صاحب ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑا اس کو دیکھ بھال کے ایک بیلنسڈ آرڈر دینے کی کوشش ضرور کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دھرنا روک رہا ہوں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, وہ انشور کرے کہ پٹیشنرز اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے, وہ وائلیشن نہیں ہو فنڈامنٹل رائٹ کی. اب ساتھ ساتھ ڈیموکریسی پارک کے بارے میں بھی لکھا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دھرنا صرف ڈیموکریسی پارک میں ہوگا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ضرور کانسٹیٹیوشن کو انفورس کرتی ہیں اور ہمیشہ کریں گی, لیکن ایسے کیسوں کا, ایسے پیچیدہ کیسوں کا جو حل ہے وہ عدالت کے آرڈر سے نہیں آتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1950s میں ایک مشہور کانسٹیٹیوشنل فلاسفر تھا ڈی اسمتھ, اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ایسے جو مسائل ہوتے ہیں یہ عدالتوں سے ان کا حل نہیں ہوتا, بلکہ یہ حل جو ہے وہ روڈ پر ہوتا ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ اگر پٹیشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اور کاروباری زندگی بند ہو جائے گا, ریاست کے امور بند ہو جائیں گے اور پورا شہر جو ہے وہ جیم ہو جائے گا کیونکہ دعویٰ ہے, تو حکومت کو آپ کہیں کہ وہ
ممکن نہ ہونے دیں اس قسم کی کوئی چیز، تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے عدالت کے لیے یہ کہنے میں؟ کیوں، کیسے وہ ممکن ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گی حکومت کو؟ مثال کے طور پہ عدالت نے تو یہ حکم دے دیا، عدالت نے تو آج یہ حکم صادر کر دیا کہ جو پٹیشنرز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور آئی ایم شور حکومت کوشش بھی کرے گی، پولیس بھی کوشش کرے گی۔ تو فاروق صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 3 صفحی صفحات پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نظام زندگی چلتا رہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان پٹیشنرز کے، جس کا مطلب ہے عوام کے بھی، وہ متاثر نہ ہوں۔ تو آج حکومت اس حکم کی بنیاد پر اپنے اقدامات کر سکتی ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں یہاں، نظام زندگی کی بات اس طرح نہیں ہے لیکن فنڈامنٹل رائٹس کی بات ضرور ہے، لیکن اس پہ بھی بہت سے فیصلے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے، کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جو کہ انفورس نہیں ہو سکتا ریٹ جورسڈکشن میں، تو عدالت ایسا فیصلہ نہ کرے گی، اور کر بھی دیا تو اس کو انفورس نہیں کروائے گی۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں پہ یا تو عدالت کلیئر کٹ یہ کہے کہ جی آپ فلاں جگہ صرف دھرنا کر سکتے ہیں اور فلاں جگہ دھرنا نہیں کر سکتے، وہ عدالت نہیں کہہ رہی اور صحیح کر رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے اس کو ہم نہیں چھوئیں گے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو کامران صاحب کہا کہ یہ کیس ایسا ہے، اس کی سینسیبلٹی ایسی ہے کہ عدالت کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے یا عوامی مسئلہ ہے، اور اگر عدالت کی جو یہ سطریں ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اب عدالت کی طرف سے بھی حکم ہے کہ ہم انشور کریں کہ یہ بنیادی حقوق متاثر نہ ہو۔ حکومت تو کہہ سکتی ہے کہ ہمیں عدالت کی طرف سے بھی یہ حکم ہے۔ کامران صاحب اس میں کیا چیز ہے کہ عدالت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، رائٹ آف ڈیمنسٹریشن ہے، ہم اس کو بھی نہیں روک رہے، اس کو بھی نہیں ہم ٹچ کر رہے۔ تو یہ عدالت، جسے میں نے جج صاحب کی تعریف کی ہے، ان کی انٹیلیجنس کی، انٹلیکٹ کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے یہ بڑا، انہوں نے حکومت کو بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ روکے، اور پی ٹی آئی سے بھی کہا ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے، قیود نہیں اس نے لگائی کر سکتی، اور یہ نہیں کہا، یوں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دھرنا نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں جگہ دھرنا کریں اور فلاں جگہ نہیں کریں، لیکن اس کو دیکھیں اس سے بہتر آرڈر نہیں ہو سکتا۔ فرینکلی سپیکنگ عدالت کو اس مسئلے میں نہیں گھسیٹے ہیں، گھسیٹنے سے فائدہ نہیں ہے، عدالت خام خواہ پولیٹیسائز ہوگی۔ یہ مسئلہ اب سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے، نہیں تو یہ سڑکوں پہ طے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں بہت ہی دلچسپ آرڈر ہے، اور اس میں ظاہر ہے حکومت اس کی بنیاد پہ کہہ سکتی ہے کہ وہ پابند ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے تحت کہ وہ اقدامات کرے اور یقینی بنائے کہ اسلام آباد میں جو دھرنا دے رہی ہے یا جو سیاسی ایکٹیویٹی تحریک انصاف کر رہی ہے اس سے لوگوں کے کاروبار زندگی مکمل طور پہ منجمد نہ ہو جائیں، اور کام جو روزمرہ کے کام ہیں وہ منجمد نہ ہو جائیں، یعنی کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بہت اہم ہے کہ اب یہ پورا معاملہ جس میں کہ اب چند روز پورا 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اس میں اس قسم کے مسائل اور اس قسم کی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن ایک بات بہت اہم ہے بار بار جس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس مقدمے میں بھی آیا ہے کہ جناب عمران خان خود عدالت کو مطلوب ہے اور ان کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے ایک اہم مقدمے میں جو کہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ سراسر سیاسی مقدمہ ہے اور وہ اس میں اپنا دفاع نہیں کریں گے، مگر یہ صورتحال ہے، روزانہ اس کا بلڈ اپ ہے جو کہ نظر آئے گا۔ لیکن ایک بات بالکل یقینی ہے، جیسا کہ عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی 2 روز قبل انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کن مارکا ہے، آخری مارکا ہے، اس کے بعد وہ اس حوالے سے نہ کوئی بڑا جلسہ ہونا ہے، نہ کوئی ریلی نکلنی ہے، نہ کوئی دھرنا ہونا ہے۔ ناؤ اور نیور، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، خود عمران خان کی تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، اسی لیے اس کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ عمران خان اب اس سلسلے میں لگتا یہ ہے کہ اپنی کشتیاں جلا رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس حوالے سے بالکل اس بارے میں کوئی ابہام نہیں چھوڑ رہے کہ ان کو پاکستان کے جو کلیدی سیاسی قائدین ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے وہ ان کی
اپنی تقاریر میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کہ ان کے ساتھ جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں لفظوں میں وہ ان کے ساتھ کر دے، اور جھلا بھی گئے ہیں۔ عمران خان کو غصہ بھی ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے نہ لڑوں تو کیا کروں۔ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ۔ مجھے وہ ٹی وی والا پوچھتا میرے سے کہ عمران صاحب آپ نے تو ان سب کو یہ کہہ دیا ہے، آپ نے تو سب سے لڑائی لے لی ہے، میں اب کیا کروں؟ 20 سال سے قوم ان کا کردار دیکھ رہی ہے، 30 سال سے، کس کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے یہ جو کرپشن کی جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ اور آج جناب عمران خان نے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنماؤں کے بارے میں بہت ہی سخت زبان اور انتہائی متنازع شاید زبان بھی استعمال کی، کیونکہ انہوں نے ڈاکو بھی کہا ہے پاکستان کے کئی سیاسی قائدین کو۔ آج انہوں نے خورشید شاہ کو، قائد حزب اختلاف کو ڈبل شاہ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کرپشن کے کیسز میں نیب کو مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ ان کو دیکھ کر کوئی آدمی کیا مسلمان ہوگا۔ انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ یہ بے شرم آدمی ہے، یہ تیرے باپ کا پیسہ ہے جس کی تو یہ بات کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا بات نہیں ہوگی کہ جو پاکستان کے ٹاپ کے سیاسی رہنما ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے انہوں نے۔ خورشید شاہ، ڈبل شاہ، اس کے بھی کیس ہیں اس کے اندر، نیب کے اندر۔ ڈبل شاہ موٹو گینگ کو خاص طور پہ منہ لال ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ بول بول کے شکلوں میں لائنیں بدلی ہوتی ہیں ان کی منہ کی شکلوں میں، پتہ ہے ان کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، منہ لال ہوئے ہوتے ہیں۔ نواز شریف کے کیریکٹر دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے اس کو دیکھ کے، کوئی مسلمان ہوگا؟ ایک سینئر منسٹر خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہے لوگ بھول جائیں گے اس کو، یعنی بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے تو لوگ بھول جائیں گے؟ تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی دیکھ کے مسلمان ہوگا؟ میں جلسے میں اب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، خود ہی سارا جلسہ ڈیزل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ۔ میں اب کیا کروں؟ 20 سال سے قوم ان کا کردار دیکھ رہی ہے، 30 سال سے، میں اب کیا کروں؟ ظاہر ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں وہ اس کا بڑا برا منا رہے ہیں۔ آج کی ان کی اس تقریر کے حوالے سے پاکستان کے 3 انتہائی اہم سیاسی رہنماؤں نے اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا، ان سے کہا کہ زبان سنبھالیں۔ اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب اسود یار ولی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قبض زماں قاہرہ شامل تھے۔ یہ ایک بات تو ہم بالکل واضح کہتے ہیں، ہمارے اپنے روایات ہیں، ہم کبھی بھی کسی غیر آئینی غیر جمہوری نظام کی حمایت نہ کی ہے، نہ خدا کرے کہ ہم کبھی کریں۔ تبدیلی اگر آنی ہے اور وہ تبدیلی غیر آئینی اور غیر جمہوری راستے سے آتی ہے تو ANP مخالفت کرے گی، آئین کے مطابق چلیں اور جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن اگر غیر آئینی طرز آتا ہے اور غیر آئینی غیر جمہوری اقدام اٹھتا ہے تو پھر ہم جمہوریت کی خاطر اور آئین کی خاطر پھر ہم اس کی مخالفت کریں۔ نہ جمہوریت کو ہم غیر مستحکم ہونے دیں گے، نہ عدلیہ کو ہم غیر مستحکم ہونے دیں گے۔ اور یاد رکھو، کسی کا باپ بھی، کوئی مائی کا لال اب پاکستان میں جمہوریت کو غیر مستحکم نہیں کر سکتا۔ ان کو الٹے پاؤں بھاگنا ہوگا اور اسلام آباد کی طرف بڑھتے قدم انشاءاللہ واپس مڑتے ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے کہ آپ اس کا رفتار کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بھی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ڈیمانڈز ماننی چاہیے، آپ کے پاس ایک راستہ ہے، اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تلخ بیان بازی ہو اور ماحول تلخ ہو جائے، لیکن خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ بھی اپنی گفتگو کو کنٹرول میں رکھیں، آپ کے الفاظ کا چناؤ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ گالیاں دینا شروع کریں گے تو پھر اس کے جواب میں آپ کے لیے بھی مناسب الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت کو یاد دہانی کہ عوام کے بنیادی حقوق 2 نومبر کو مجروح نہ ہو، اور یہ بھی یاد دہانی کہ اسلام آباد میں جو اس سیاسی اجتماع کے لیے مخصوص پارک ہے اس کی تشہیر کی جائے اور وہاں پر یہ سیاسی اجتماع ہو۔ اور پھر اس حوالے سے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد کا سکول
कितने दिन बंद रखेंगे, और अगर ये धरना तूल दिया तो वो स्कूल खोल देंगे। और फिर ये इस्लामाबाद धरने के हवाले से जनाब इमरान खान के पाकिस्तान के सियासी कायदीन पर गोलाबारी, इस तमाम माहौल पे बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब जहांगीर खान तरीन ने। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि बहुत ही कंसर्न है, तशवीश है, अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला गया है, उसने भी कल आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला वगैरह को बुलाया है, कहा भी है कि देखिए इंश्योर करें कि लोगों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर ना हो। और ज़ाहिर है कि जनरली जो सिटीजन्स हैं, स्कूल हैं, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, स्कूल ओनर्स हैं, वो सब घबराए हुए हैं कि क्या अब हमें ये तमाम अपनी ज़िंदगी को बंद करना होगा। और ऑब्वियसली आप भी यही कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद जो है वो कंप्लीट उसका लॉकडाउन हो जाए। अब अदालत भी इसमें तशवीश का इजहार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसमें? अदालत को आपको क्या कहना होगा और लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि परेशान हैं इस वक्त? देखें, अदालत से तो जो भी कार्रवाई है चलती रहेगी। हम अपने वकील हमारे अदालत में आप हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। मगर कामरान भाई, आप ये देखें हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं। आज पाकिस्तान को बने हुए 69 साल हो गए और पाकिस्तान को एक करप्शन जो थोड़ी थोड़ी होती थी एक ज़माने में, वो बढ़ते 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 एक अजाब बन गई है पाकिस्तान में। मैं सही सोच के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक अजाब है। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथों पकड़े जाएं करप्शन में और 7.5 महीने से वो एहतसाब करने से इनकारी हों, वो जवाब देने से इनकार करें और वो कोशिश करें कि ये मसला जो है ये मिट्टी पाव के जो है हवाले से गायब हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं क्या पाकिस्तान के अवाम को अगर हम चुप करके बैठे रहें, पाकिस्तान के अवाम चुप करके बैठे रहें, तो क्या ये करप्शन चलती जाए, बढ़ती जाए? और आपका ख्याल है इसमें अवाम के लिए सुख होगा? क्या ये जो आप लोग सब कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि जी मामूल ज़िंदगी इस्लामाबाद में डिस्टर्ब होगा, और भाई सारे पाकिस्तान का मामूल ज़िंदगी डिस्टर्ब हुआ है करप्शन की वजह से। तो ये आपके ख्याल में लाखों बच्चों के ऊपर, आपके ख्याल में क्या इस्लामाबाद में ये दुकानें, ये कारोबार, ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बंद हो जानी चाहिए? तमाम दफातर, पासपोर्ट ऑफिस, शनाख्ती कार्ड का ऑफिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बंद हो जानी चाहिए। ये लॉकडाउन का मतलब यही है। होना ये चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए। अब सवाल ही आपने वो गलत पूछा है। देखें, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए। अगर स्कूल बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपने गिनवाई हैं ये होती हैं, हम जिम्मेवार नहीं होंगे, नवाज शरीफ जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसने एहतसाब से इनकार कर दिया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। हम अपनी देखें, अब कौम को सोचना चाहिए, अब मौका आ गया है कि ये आप अपनी कश्तियाँ जला के हम यहाँ पहुँचें। क्योंकि अब बहुत हो गई है ये करप्शन। हम चुप करके बड़े पोलाइट और अच्छे अल्फाज में बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो करप्शन है वो पोलाइट चीज़ नहीं है, एक बहुत भयानक चीज़ है करप्शन, और प्राइम मिनिस्टर की करप्शन सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ है। लेकिन फिर भी आप लोगों को फ्री विल तो दे कि वो दफ्तर जाना चाहें तो जाएं, लेकिन आप उनसे कहें कि आप ये समझते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। वो दुकान खोलना चाहें तो खोलें, मगर आप ये समझते हैं कि नहीं खोलनी चाहिए। स्कूल बच्चे जाना चाहें तो जाएं, मगर आप ना कहें कि नामुमकिन ना बनाएं कि वो स्कूल ना जा सकें। ये तो आप नामुमकिन ना बनाएं ना, स्कूल और कॉलेज बंद हो जाए, ये तो आप इसको तो मुमकिन ना बनाएं। आप हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहते, मगर हम इस करप्ट हुकूमत को अब कैसे चलने दें? आप मुझे खुद बताएं। ये पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई है। आप देखेंगे कि जिस तरह की फीलिंग है इस मुल्क में, और जो एक समुंदर आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है ना। वो पहले वैसे तो नहीं हो सकता था, जैसे कि कोई बात ही ना हो और यहाँ पे लोग आ जाए। एक सारे पाकिस्तान में एक समझ आ गई लोगों को कि करप्शन के जब तक खात्मा नहीं होगा, ख़ास तौर पे हाई लेवल करप्शन का, प्राइम मिनिस्टर की करप्शन का, और इस सियासी निज़ाम में जो सर इसके लिए भी एक तरीका हो सकता है ना कि आप मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दें। आप कहें कि पूरे मुल्क में आप लोग परेशान हैं करप्शन के बारे में, और आप लोग आपके साथ बहुत बड़ा ये ज़ाहिर एक जुल्म हो रहा है कि आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। आप पूरे मुल्क को कॉल दें कि वो कारोबार बंद कर दे और अपने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दे, अपने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दे। लोग कर देंगे बंद, देखते हैं कितने दिन हुकूमत चलती है। मगर एक देखिए ना, इस वक्त सारा मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि हम
اسلام آباد کو ہم بند کر دیں گے, ہم نہیں چلنے دیں گے کاروبار. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو کمران بھائی, بڑی سیدھی سادی بات ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم ملک کی ہڑتال کی کال دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کریں, یہ بھی پاسبلٹی ہے. مگر اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ اسلام آباد کے جتنے بھی عوام ہیں, جتنے بھی شہری ہیں, ان کو بھی اس بات کی سمجھ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب اسلام آباد کے شہری جو میجورٹی ہے, واسٹ میجورٹی ہے, وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. میرا خیال میں والنٹیرلی لوگ جو ہیں جب ہم آئیں گے اسلام آباد میں, والنٹیرلی ہمیں جوائن کریں گے اور وہ اپنے کاروبار اور معمول زندگی تو آپ یہ فرما رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اسلام آباد والے جو اسلام آباد کے شہری ہیں, یہ تمام لوگ, اسکول کے بچے, یہ تمام لوگ اسلام آباد کے شہری, وہ ان کو یہ بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں کس سلسلے میں بند کر رہے ہیں اور کتنے دن کے لیے بند کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کو کیوں آپ قید کر رہے ہیں, یہ ان کو شکایت نہیں ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشی سے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اس میں, اپنی لائف کو. ظاہر اسلام آباد والے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں, obviously وہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کو ایگری کریں گے. بیشتر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل ریزونیٹ کرے گی یہ بات اور خوش ہوں گے. دیکھیں ان سب لوگوں کو اگر کسی کو بلیم کرنا ہے نا, تو لوگ بلیم کریں گے نواز شریف کو کہ بھائی اب سوال یہ اٹھ رہا ہے. اور دیکھیں بڑے بڑے ایسے پنڈٹس لکھنے والے لوگ, کالم نگار, ایڈیٹوریل لکھنے والے لوگ, بڑے بڑے ہمارے خلاف نیوز پیپرز کے آخر کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی آخر نواز شریف احتساب کیوں نہیں کراتا, بھائی نواز شریف کر لو یہ کام. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں, اور یہ کچھ مہینے پہلے بہت سے لوگ یہ بات نہیں کر رہے تھے. ہم نے اس قوم کی جو مزاج کو ایک جگہ پہ لے آئے ہیں اور لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب ہونا چاہیے. یہی سٹرگل کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ اگر کسی کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے, آپ نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرائیں, آپ شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہرائیں. آج ہم نے دیکھیں جو انکشافات کیے ہیں, 26 ارب روپے کا کمیشن لینے والا ایک فرنٹ مین ہم نے بے نقاب کیا ہے, اور اس نے ٹی وی پہ جا کے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے یہ کمیشنیں لی ہیں. مقدار کے اوپر اور بات ہے, پر اس نے ایڈمٹ کیا ہے. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں میں اس کو 2008 سے جانتا ہوں, اس نے جا کے کہا جی کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں, کہ میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ لیکن جہانگیر ترین صاحب, یہ بات بھی سب کے علم میں ہے اور اس کا براہ راست ثبوت موجود ہے کہ یہی جاوید صادق جو ہے یہ صرف شہباز شریف کو نہیں جانتا, شہباز شریف صاحب کو تو ضرور جانتا ہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی اس نے کام کیا ہے. اس نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی کام کیا ہے, نواب شاہ میں بھی سولر پارک لگایا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی پارک لگایا ہے اور کام کیا ہے, ان کے ساتھ بھی پروجیکٹ کیے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ صرف وہ کام جو انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کیا ہے اس میں کرپشن ہے اور کسی کام میں کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اس وقت بات ہو رہی ہے کرپشن کی شریف فیملی کی. ہم نے بے نقاب کیا ہے کرپشن جو جاوید صادق صاحب ایز اے فرنٹ مین ان کے لیے کر رہے ہیں. وہ آگے کیا کرتے رہ گئے, پیچھے کیا کرتے رہ گئے, وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ فرنٹ مین ہے, کمیشن ایجنٹ ہے, جو اربوں روپے کی کمیشن کس لیے مل رہی ہے. کمران بھائی آپ مجھے بتائیں, آپ جانتے ہیں لیکن جہانگیر صاحب یہ جو ہے نا, یہ تو جس کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ZTE, وہ آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا, وہ تو ناروے میں ابھی بین کی ہے ناروے کی گورنمنٹ نے کہ یہ کرپشن میں براہ راست ملوث ہے. نائجیریا میں جو اس وقت ورلڈ نون جو کرپشن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کی سینٹرل فگر ہے یہ کمپنی ZTE جس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جس کمپنی کو ریپرزینٹ وہ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں اور وہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں. تو وہ ایک بتاؤں ZTE ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو بلیک لسٹ ہوئی. انہوں نے پاکستان میں یہ کانٹریکٹ لینے کے لیے ایک اور کمپنی بنا لی, اس کی سبسیڈری ٹائپ چیز, تاکہ یہ بلیک لسٹ سے نکل جائے اور خود بن گئے شیئر ہولڈر. ہوتا یہ ہے کامران بھائی, ہوتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میٹنگ کرتے ہیں اور جو کمپنی کو ٹھیکہ ملنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جائیں جاوید صادق کے ساتھ بات کریں, خود بھیجتے ہیں اس کے پاس. اور ان کو پتا ہوتا ہے ان کمپنیوں کو کہ وہ اب مجبور ہیں کہ اگر پاکستان میں کام کرنا ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, تو آپ کو اس آدمی کو کنسلٹنٹ رکھنا پڑے گا, اتنی کمیشن دینی پڑے گی, اور اس کو کہتے ہیں فرنٹ مین. اچھا جہانگیر, اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے, کیونکہ اصل کام تو اب ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے بیان دے دیا, آپ نے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, بٹ دس از ناٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری. یہ معاملہ تو بہرحال عدالت میں ثابت ہونا ہے نا, یا کسی بڑی تحقیقات میں اس کو ثابت ہو کے عدالت
عدالت میں جانا ہے تو آپ اس کی تیاری کریں نا کہ اس معاملے کو صرف یہ سیاسی ایک پریس کانفرنس کے بجائے اصل چیز تو اس کو بہرحال ثابت کرنا. اور وائٹ کالر کرائمز میں کہ جاوید صادق نے جو کمیشن لی یا اس کو کک بیک ملی وہ دراصل شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں پہنچی یا ان کے کسی بیٹے کے اکاؤنٹ میں پہنچی, یہ ہوگا نا جو ثابت کرنے کا معاملہ ہوگا. ابھی تو کمیشن لی, وہ کہہ رہا ہے میں جی لیتا ہوں, میں یہ میرا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے, میں نے ایک کام کرایا, میں نے اس کی کمیشن لی. لیکن وہ اگر انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کی یا ان کے کسی بیٹے کے ساتھ شیئر کی تو پھر بات بنے گی نا, پھر ثابت ہوگی کرپشن. دیکھیں اگر تو یہی تو افسوس ہے, یہ تو المیہ ہے پاکستان کا, اور یہ ہم لوگ سارا دن یہی بات کرتے ہیں. اگر پاکستان کے ادارے تکڑے ہوتے, وہ ریاستی ادارے بن کے کام کرتے, ان اداروں میں آنسٹ لوگ لگے ہوتے تو وہ یہ سارے کام کرتے جو آپ کر رہے ہیں. ہمارے پاس FIA کی پاورز نہیں ہے, ہمارے پاس نیب کی پاورز نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اور پولیس پاورز نہیں ہے. یہ ساری انویسٹیگیشن ان اداروں نے کرنی ہے. مگر کیونکہ ادارے جو ہیں وہ شریف فیملی کے سٹوجز بن گئے ہیں تو یہ کوئی کام نہیں ہوگا. تو ہمارا کام ہے ایز این اپوزیشن پارٹی کہ ہم یہ چیزوں کو منظر عام پہ لے کے آئیں, اور ایک دن آئے گا کامران بھائی, ایک دن آئے گا جب یہ خود حکومت میں نہیں ہوں گے کہ یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی اور اس وقت یہ پروو ہوں گی کورٹ میں. مگر آج اگر سیاسی پارٹی ہمیں آپ نہ کہیں کہ ہم FIA بھی بن جائیں, نیب بھی بن جائیں, اور یہ سارے کام بالکل صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ وقت پہ آئے گا اور ہوگا. یہ بالکل صحیح ہے, اور ظاہر ہے کہ حزب اختلاف کی ایک مؤثر جماعت کا یہ سب سے اولین فرض ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کو جو کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گرے ایریاز میں ہیں یا صحیح نہیں ہے اسے ایکسپوز کرے. بالکل صحیح کام ہے, آپ نے بہت صحیح کیا, اور ظاہر ہے کہ اداروں کا کام ہے کہ اسے ثابت کریں یا ثابت کریں کہ یہ غلط الزامات ہیں. اس پورے ماحول میں جہاں پر اب یہ 2 نومبر کی طرف پورا معاملہ جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھرپور کوشش ہے, اس میں ان کے ساتھ عوامی مسلم لیگ بہرحال ابھی فیصلہ کن انداز میں ساتھ ہے جناب شیخ رشید کی. لیکن اس ماحول میں پاکستان کے دانشور اور پبلک اوپینین کے دوسرے لیڈرز اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. اس میں شامل ہیں محترمہ آسمہ جہانگیر جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, اور پاکستان میں وکلاء کی نمائندگی کے حوالے سے ان کا بہت اہم نام ہے. اس پورے ماحول کے حوالے سے آج انہوں نے کہا, اللہ دلان آپ کہیں کہ ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں, اللہ دلان آپ کہیں کہ ہم فیشسٹ ٹینڈنسی کو ابھار رہے ہیں, اور اللہ دلان آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور اس کے گریبان کو روک رہے ہیں. ہمارے ملک میں اگر انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں تو پھر الیکشن بھی بند کر دیں, اور اگر انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں تو عمران خان بھی گھر چلا جائے. پھر سیاسی پارٹیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ میں اپنے بڑے پیارے اور عزیز سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ جس درخت کی شاخ پہ تم بیٹھے ہو اسی شاخ کو مت کاٹو, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوگا. مگر ہمارے ملک میں اگر آپ یہ چلا دیں تو ضرور چلائیں. ہمارے ملک میں جیسے بڑے بڑے ہمارے سرمایہ دار پاکٹ یونین لے کے چلتے ہیں, ہمارے ملک کے جو سیاسی سرمایہ دار ہیں وہ پاکٹ پارٹیاں لے کے چلتی ہیں. تو پاکٹ پارٹیوں کو اب عقل سیکھنی چاہیے. یہ پاکٹ پارٹیوں کا وقت گزر چکا, ختم ہو گیا, اب نیا طرز آئے گا. یہ چینج نہیں لائے, ان کی وجہ سے چینج ضرور آئے گا. بہت اہم بات ہے اور رائے ہے محترمہ آسمہ جہانگیر کی, ہم نے آپ کو بات سنائی. کمر شبری ذکر کرتے ہیں کراچی میں اسپتالوں کی صورتحال کا ایک بار, اور اب وہ پہلو ہے جس کا بہت ہی زیادہ کلیدی معاملہ ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے. خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر کوئی بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا جو روزانہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو جاتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں. ان سرکاری اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کا کیا حال ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں روزانہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5000 لوگوں کو میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں ایکسیڈنٹس ہیں, جس میں موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس ہیں, جس میں لا اینڈ آرڈر کے واقعات ہیں اور دوسری میڈیکل ایمرجنسیز ہیں. کراچی کے ایک بڑی تعداد میں 2 کروڑ لوگوں کا واحد آسرا سرکاری اسپتال ہے, اور ان میں سے تقریباً 5000 لوگوں میں سے تقریباً 3,500-4,000 لوگ جو ہیں وہ 3 بڑے سرکاری اسپتالوں یعنی کہ سول, جنا اور عباسی شہید اسپتال کا رخ کرتے ہیں. ان اسپتالوں کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ تو قابل رحم ہے ہی, مگر یہاں پر جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کا عالم ہے وہ تو انتہائی قابل رحم بلکہ انتہائی شرمناک
صورتحال ہے جو کہ میڈیکل ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ کی صورتحال ہے ان بڑے سرکاری اسپتالوں میں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو معمول کی ایمرجنسیز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں کوئی بڑی ایمرجنسی ہو جائے یا خدا نہ خواستہ اس قسم کے کوئی واقعات ہو جیسا کہ کل کوئٹہ میں ہوئے تھے تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کا عالم ان بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھیانک ہے، خاص طور پہ عباسی اور سول ہاسپٹل میں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریضوں کو یہاں تک پہنچانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہاں پہ اس بڑے شہر کراچی میں سرکاری ایمبولنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تمام مریضوں کو اور کسی بھی ایمرجنسی کو اسپتال پہنچانے کا ذریعہ یا تو ایڈی ایمبولنس ہے یا چھیپا ایمبولنس یا سیلانی ایمبولنس یا چند اور پرائیویٹ ایمبولنسز۔ یہ بیچارے ایمبولنسز والے جو ہیں یہ صرف انسان کو کسی بھی حالت میں اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے اس مقام تک ضرور پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں آتا، اور کئی بار قابل رحم صورتحال ہوتی ہے جب انتہائی کریٹیکل میڈیکل ایمرجنسی کو انتہائی ان پروفیشنل طریقے سے یا ایک بالکل نابلد جسے انسان اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ صورتحال ہوتی ہے۔ پھر ان ایمرجنسیز کے جو وارڈز ہیں، جو ایمرجنسی ایریاز ہیں، اس تک پہنچنا ناممکن ہے کراچی میں۔ ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسی کی تباہ کن صورتحال دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی مسعود رضا کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جہاں انسانی جان بچانے کی بات ہو، پہلے 60 منٹ یعنی پہلا 1 گھنٹہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ اور دہشت گردی کے واقعات شہر میں معمول کی بات ہے۔ ایسا حادثہ کبھی بھی کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں اور وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے حادثات سے نمٹنے اور فوری مدد کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں یہ نظام موجود ہے۔ کراچی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ عوام اور چند خیراتی ادارے یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کچھ اس انداز سے کرتے ہیں۔ غیر تجربہ کار لوگ متاثرہ شخص کو ایسی ایمبولنس میں ڈالتے ہیں جس میں ابتدائی طبی امداد کے لیے نہ تو ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ پیرامedics، اور نہ ہی یہاں دوائیں موجود ہوتی ہیں۔ آکسیجن ماسک کتنے؟ 2 ابھی 1 کب سے استعمال کر رہے ہو اس کو؟ یہ 1 مہینہ ہو گیا۔ یہی ماسک 1 مہینہ۔ دوسرا بھائی ایک ہی ابھی اور چلا گیا۔ اچھا، اگر یہ تم مریض کو جیسے لے کر آئے ہو، مریض کو اندر لے کر چلے گئے، ایسا ہی ہوا نا؟ جی یہ تو فٹ ہی نہیں تھا، نکال دیا نا، سڑک میں نکال دیا تھا نا، گھبراہٹ ہو رہی تھی نا، یہی نکالا موڑ پہ، یہ ٹریفک جام پڑا ہوا۔ تمہیں کیسے پتا چلا مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم نے بولا لگا دو، بولا لگاتے ہیں، پھر وہاں سے نکال دیا تھا ادھر، اپنی مرضی ہے، گھبراہٹ ہو گئی تھی نا اس کا۔ اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ دشوار ثابت ہوتا ہے جب اس ایمبولنس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ عباسی شہید اسپتال کے شعبہ حادثات کو جانے والا راستہ ہے جہاں بامشکل 1 منٹ کا فاصلہ مصروف اوقات میں گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور ایسے مناظر دیکھنے کو عام ملتے ہیں۔ ارے یار نازم سے آ رہا ہوں، بیٹا ذرا جلدی سے۔ جس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ یا تو مریض کی حالت زیادہ تشویشناک ہو چکی ہوتی ہے یا پھر اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ تو ہم پھنسے رہے ہیں، ہم یہاں کے قریب رہتے ہیں 2 گلی چھوڑ کے، اب راستہ نہیں ملا، مجبوری میں گاڑی وہاں چھوڑی، لوگوں کی منت سماجت کر کے لوگوں کو لے کے آئے کہ خدا اللہ اس کو لے آؤ، ان کا وزن بھی اتنا تھا، بڑی مشکل سے ہم اٹھا کے لائے اور ایکسپائر ہو گئے۔ ان بڑے سرکاری اسپتال کے شعبہ حادثات میں کام کرنے والے عملے کو دیکھیں، نہ تو یونیفارم ہے، نہ ہی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑے اسپتال کے شعبہ حادثات میں کام کرنے والا عملہ ہے۔ یہ حالات صرف عباسی شہید اسپتال کے ہی نہیں ہیں، بلکہ کراچی کے 2 اور بڑے ٹیچنگ اسپتال جس میں جنا اور سول اسپتال شامل ہیں، یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یہ راستہ جہاں پر اب میں موجود ہوں یہ سول اسپتال کو جاتا ہے، سول اسپتال کی ایمرجنسی کے لیے یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سائیڈوں پر جو گاڑیاں پارک کی گئی ہیں وہ اس طریقے سے پارک کی گئی ہیں کہ گاڑی کو یہاں سے گزرنے کے لیے، سڑک پر چلنے کے لیے بہت کم جگہ ملتی ہے، جس کی وجہ سے رش رہتا ہے۔ ایمبولنس یہاں پر پھنس جاتی ہیں، سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گٹر کا پانی یہاں ابل رہا ہے، کچرے کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں فٹ پاتھ پہ چلنا چاہوں تو میں فٹ پاتھ پر نہیں جا سکتا،
اور اگر کسی طرح سے پہنچ بھی جاؤں جیسے کہ میں آ گیا تو اب آپ فٹ پاتھ پہ دیکھیں کہ فٹ پاتھ چلنے کے قابل نہیں ہے. اسپتال کی ایمرجنسی اور اس کے باقی مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آرام سے او بھائی آرام سے آرام سے او بھائی آرام سے. ادھر ایکس رے ہو رہا ہے. ایدھی اور چھیپا کے رضاکار ایکس رے کروا رہے ہیں. اسپتال کا اسٹاف موجود نہیں. مریض کو اٹھانے کے لیے ایمبولنس اور ایمبولنس میں موجود اسٹاف ناقص. سڑکیں ٹریفک سے جیم. اسپتال پہنچ جائیں تو اسپتال میں ایمرجنسی میں صحیح مقام پر کیسے پہنچیں گے نہیں پتہ چلے گا. پیٹ میں درد ہے تو ڈریسنگ روم میں پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر یہ سسکتے بلکتے لوگ جس میں سے بہت سے لوگ اسپتال پہنچتے پہنچتے مر جاتے ہیں اور بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہاں سے بچ کر باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ کراچی کا ایک عام شہری، ایک غریب کراچی والا، اس کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا ہو تو پھر اس کو اللہ کی پناہ ہی بچا سکتی ہے، ورنہ نظام جو ہے یہ آپ کے سامنے مسعود رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے باوجود یہ روزانہ ہزاروں ایمرجنسیز ہیں. یہ وہ سما ہے جس کو کہ یہ روزانہ لوگ سہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو انڈور کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ مختلف اسپتالوں میں ہم نے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت گزارا اور اس دوران یہ مناظر ہیں جو فلم بند کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہر وقت کا معمول ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں. اور کمران صاحب اس میں غریب یا امیر کی بات نہیں ہے. یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، کسی کے ساتھ دہشت گردی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی کیونکہ قوانین کے لحاظ سے جب کوئی میڈیکل ایمرجنسی جو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ٹیررزم ہو جائے یا کوئی گن شاٹ ہو جائے تو آپ کو سرکاری اسپتال میں جانا ہے میڈیکل لیگل ریکوائرمنٹ کے لیے. تو اس لیے امیر غریب ہر کو ہو سکتا ہے کہ اس میں اسی صورتحال سے گزرنا پڑے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو ادھر پہنچنا ہوگا اور جس وقت کوئی حادثہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے تو پھر لوگ ہی اس کو اٹھا رہے ہوں گے. اور وہ میں نے دکھایا کہ کس طرح سے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جس کے ساتھ حادثہ ہو گیا وہ بے بس ہے. تو ہر انسان اس صورتحال سے گزر سکتا ہے جو اس شہر میں رہ رہا ہے. سرکار کہیں نہیں ہے، نہ ایمبولنس میں ہے، نہ اسپتال میں ہے، نہ خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو وہاں ہے، نہ کفن میں ہے، نہ دفن میں ہے، نہ کسی چیز میں نہیں ہے. سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہماری ترجیح ہے، مگر ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی بنیادی مراکز صحت سے لے کر یہ اسپتال جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت ہم مسلسل دکھاتے رہیں. کسی جگہ پر بھی ہمیں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جو اطمینان بخش ہو. اسپتال کے کسی شعبے میں چلے جائیں تو ایک چھوٹا سی چیز ہے جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل کوئٹہ میں جو ایمرجنسی ہوئی دہشت گردی کا واقعہ. اب وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ دوسری بار اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. کوئٹہ میں سیکیورٹی بہت ناقص ہے، نظام نہیں ہے، اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. تو ذمہ داری لے کون؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان یا کوئٹہ میں اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی سب سے اہم ذمہ دار ایف سی؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل ہونے والی دہشت گردی کوئٹہ میں اس مہینے میں دہشت گردی کا چوتھا واقعہ تھا. اس میں 62 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے. اس سے پہلے 14 اکتوبر کو ایف سی کے 3 اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی تھی اسی شہر میں. اور 17 اکتوبر کو بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے قریب بم حملے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے. 5 اکتوبر کو بس فائرنگ سے ہزارہ برادری کی 4 خواتین جاں بحق ہو گئی تھی. اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ کوئٹہ میں اس سال اب تک 220 افراد ان دہشت گرد واقعوں میں بم دھماکوں میں اور ٹارگٹ کلنگ میں اپنی جانیں دے چکے ہیں. اس میں پولیس اور ایف سی کے 84 اہلکار شامل ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی صورتحال بلوچستان میں عمومی طور پہ اور خاص طور پہ کوئٹہ میں بہت زیادہ خراب ہے. آخر یہ سیکیورٹی بریچ بار بار کیوں ہو رہا ہے یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں وہ فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے یا اہم لوگوں کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں. کل اس کی آواز دی اور یہ آواز آئی ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کی جانب سے کہ ذمہ داروں کو اب اپنے عہدوں سے ہٹ جانا چاہیے.
یہ دہشت گرد ان کے تانے بانے ہماری جو بارڈرز ہیں اس کے بعد ملتے تھے، مگر یہ کہنا بہت آسان ہے. ابھی ہم نے ان تانے بانوں کو پروو کرنا ہے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے. اور اس سے پہلے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرنا شروع کر دیں، 1 سپٹمبر سے اب تک 4 انٹیلیجنس ایکسرپٹس شیئر ہوئے. وہ اسپیسیفک اس کے نہیں تھے مگر کوئٹہ اور سراؤنڈنگ ایریاز کے تھے. جب انٹیلیجنس کی تھریٹ الرٹس تھیں تو پھر سیکیورٹی اور زیادہ مضبوط ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے یا روگردانی ہوئی ہے تو پھر جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف پبلک کارروائی ہونی چاہیے، وہ سسپینڈ ہونے چاہیے، انہیں اپنے عہدے سے الگ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو پا رہا. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ہر دفعہ کتارسس کرتے رہیں گے. اہم بات یہ ہے کہ گو کہ بلوچستان میں آبویسلی چیف ایگزیکٹو جو ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں جو ہے سردار ثناء اللہ زہری، لیکن قانون کے حوالے سے اور جو لا انفورسمنٹ ایشوز ہیں، جو کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس میں بلوچستان میں ایف سی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کے کور کمانڈرز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ان کا کردار ہے. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ ایک مرکز ہے جو کہ اس دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. جیسے کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل بار بار سیکیورٹی فیلئر ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، یا اپنے عہدوں سے وہ ہٹ جائیں یا ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ اور ممتاز وکیل جناب کامران مرتضیٰ نے. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. بلوچستان کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بار بار سیکیورٹی فیلئر ہو رہا ہے، مگر چیلنج بھی تو بہت سخت ہے، اور اتنے گمبھیر چیلنج میں خود کش حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا نظام ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہ فول پروف ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے؟ اور وزیر داخلہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داروں کی تعین ہونے چاہیے، آپ کے نزدیک ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، ذمہ داروں کا تعین یقیناً ہونا چاہیے، اور انٹیریئر منسٹر نے کل سٹیٹمنٹ دیا. آپ دیکھیے گا کہ 8 اگست کو جو وکلا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا جس میں کوئی 77 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں 56 وکلا تھے، اس کی امیڈیٹلی بعد بھی اسی طرح کا ان کا بیان آیا تھا، اور اس کے بعد پھر 2.5 مہینے گزر گئے اور کوئی ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا. پورے سال میں دیکھ لیجئے 250-300 لوگ جو ہے وہ اس طرح سے شہید کیے گئے ہیں اور کسی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا. 2 طرح کے لوگ ذمہ دار ہیں. ایک تو سیاسی گورنمنٹ بظاہر ہے اس ملک میں بھی اور اس صوبے میں بھی. اس صوبے کے جو سیاسی کرتا دھرتا ہیں وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اپنے صوبے میں پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ ایف سی کے حوالے ہے، اور ایف سی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چارج کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو تقریباً 2 کروڑ روپے. تو اس کے باوجود کہ ہم 24 کروڑ روپے ان کو اس مد میں دیتے ہیں سال کا کم از کم، تو پھر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ واقعات ہوتے ہیں، تو ہر روز واقعات ہوتے ہیں. اس سال میں دیکھ لیجئے کہ لگ بھگ جو ہے نا وہ تقریباً آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیلی جو ہے نا اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں گے نا 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 جو ہے نا وہ اس طرح کے قتل ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے مسئلہ؟ دیکھیے کامران صاحب کہ ایک چیلنج بھی تو بڑا خطرناک ہے، دہشت گرد اور وہ بھی خود کو حملہ آور، پھر بارڈر پورس ہونا، پھر پورا ملک ہمارے خلاف ہونا پڑوس کا، تو چیلنج بھی تو بہت سخت ہے. چیلنج یقیناً سخت ہیں، مگر آپ چیلنج سے نمٹنے کے لیے تو بھی کوئی پالیسیاں ہونی چاہیے نا. ہمارے ہاں تو وہ پالیسیاں وہی کہیں اور بیٹھ کے بنائی جاتی ہیں، اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سٹڈی نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے معاملات کو طے کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اور بیٹھ کے، اور جب اس طرح سے معاملات کو کہیں اور بیٹھ کے طے کیا جائے گا، ان چیلنجوں کو نمٹنے کے لیے، سیاسی طور پہ نمٹنے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو اس طرح کے واقعات پہ قابو پانا ممکن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.